अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज जर्मनी में मैं मौजूद हूँ। शहर का नाम है हैम्बर्ग। ताहिरा अरबाब साहिबा के घर में मैं आया आज। खूब खिदमत की इन्होंने, मौसम भी बहुत खूबसूरत था। आप सब तो इनको जानते हैं, इनके प्रोग्राम लोग बहुत पसंद करते हैं। मजहबी स्कॉलर भी हैं, सियासत पे भी नज़र है, इंसानों पे भी नज़र है, हैवानों पे भी नज़र है, और पाकिस्तान की जो हालत है उस पर भी गहरी नज़र है। तो मैंने कहा क्यों ना आज इनसे कुछ पाकिस्तान के हालात के बारे में पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोई मंजिल हमारी भी है कि नहीं है। अब जर्मनी की बात करें तो ये तो एक खूबसूरत मुल्क है, पुरसुकून ज़िंदगी, कोई यहाँ पे गम व फिक्र मुझे तो नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज खूब खिदमत भी की और टाइम भी दिया। तो क्या मसरूफियत सारा दिन रहती है? जी देखिए, ये ज़िंदगी जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है। जी। एक मादियत है और एक रूहानियत है। मादे के बगैर हम रूह के इस सिलसिले को कमाल तक नहीं पहुंचा सकते, और रूह के बगैर हम इस बदन से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही सारा कमाल है। तो अब मैं दुनिया को देखती हूँ कि वो सिर्फ बस हौल मादियत, ये खा लूँ, वो ले लूँ, इधर कर लूँ, वो कर लूँ, उसी में मसरूफ रहते हैं, लेकिन जो असल जिंदगी है उससे बेबहरा है। और मैं उसी की तलाश में, और जब वो आप हासिल कर लेते हैं तो एक अजीब सी लज्जत और खुशी में इस जिंदगी का लुत्फ आप उठाते हैं। और मैं उसी में लगी रहती हूँ, उसकी शायरी करती रहती हूँ, वो उतरता रहता है, मैं बोलती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, शायरी करती हूँ, मखलूक की खिदमत करती हूँ, मखलूक को बीमारियों से, उलझनों से हत्तल मकदूर जितना मेरे खुदा ने मुझे तौफीक दी है, मैं उनकी मदद करके उनको बहाल करती रहती हूँ। अच्छा ये बताइए, कब से आप जर्मनी में? मुझे 47 बरस हो गए, 47। अच्छा, तो यहाँ पे रहते पाकिस्तान की याद आती है? इतना अरसा गुजर गया यहाँ। पहले तो होता था कि अपना वतन कभी याद आता था, लेकिन शुरू में इतने मसरूफ रहे, बच्चे छोटे थे, उनकी तालीम और तरबियत, और मेरा शुरू से बचपन से ही चूंकि मज़हब के साथ वास्ता ताल्लुक़ है, उसके लिए मैं वक्फ थी, और अपना घर बार और इस सिलसिले में। लेकिन जब भी घर माँ बाप की याद आती, दिल चाहता था वतन जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतने मसरूफ हो गए, और वहाँ के हालात जो शुरू में हमें जो फेस करने पड़े वो भी इतने अजीबो गरीब थे कि एकदम से एक पनाह महसूस होती थी जब यहाँ आते थे कि हम सुकून में आ गए, पनाह में आ गए। झूठ, गलत बयानियाँ, धोखे और फ्रॉड और आसूदगी, जिंदगी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनसे हर कस और नाकस को महरूमी, ये दिल को दुखाती थी। दिल चाहता था पूरे अवाम पाकिस्तान को यहाँ ले आए ताकि वो आसूदा जिंदगी गुजारें, क्योंकि वो हमारे बहन भाई हैं। उनकी मोहब्बत और वतन की मट्टी की खुशबू और मोहब्बत खींचती थी, वरना हालात जो थे, लेकिन खैर इतने भी मखदूश नहीं थे जो अब हो गए, और इसमें आप देख रहे हैं कि क्या आलम है दुनिया का। अच्छा ये बड़ा एक अहम सवाल है कि हमारी ख्वाहिश होती है, मैं भी हूँ या कोई भी है, कि हमारे सब अजीज यहाँ पे आ जाएं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन कभी हमने पाकिस्तान को ऐसे नहीं बनाया जिस तरह जर्मनी है। जी, ये तो हर अब्रॉड में रहने वाले की मेरा ख्याल है हसरत होगी, ये हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हमारी मट्टी जहाँ पे हमारा खमीर उठाया गया, जहाँ से हमें सांसें अता की गई, उस मट्टी के साथ हमारा एक रिश्ता हुआ करता है। बल्कि उसके अलावा हमारे खून के अंदर जो गर्दिश है नूर की, ताकत की, खुदाई रूह की, उसका भी रब्त अपनी उस मट्टी के साथ जो होता है। तो मैंने ये देखा है कि ये बच्चे जो यहाँ पैदा हुआ है, मेरा ये छोटा बेटा, इसको पाकिस्तान का क्रेज है। जब हमने नेशनैलिटी ली, यहाँ डुअल तो है नहीं है, डबल तो होती नहीं है, सिंगल होती है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं जर्मन नेशनैलिटी लूंगा, हालांकि वो यहाँ पैदा हुए हैं, मुझे अपना वो ग्रीन पासपोर्ट चाहिए। क्यों उसे ग्रीन पासपोर्ट की मोहब्बत में तो कभी गया ही नहीं। 7 साल का था, जब तो एक मेरे ख्याल 6 हफ्ते, 1 महीना या 6 हफ्ते हम लोग वहाँ पे गए थे, इन्होंने देखा और इनको इतना अच्छा लगा। वो जो बच्चा जर्मन के इस ऐसे माहौल, घर के बाहर के, क्योंकि आसूदा था, इनके स्कूलों में भी बड़े हाई क्लास लोग पढ़ते थे, उनके यहाँ उठना बैठना, इन्होंने एक बहुत जिंदगी का आला लेवल देखा हुआ था जी। लेकिन वो पाकिस्तान को मांग रहे थे, हमें पाकिस्तान जाना है। तो ये कशिश जो होती है, ये हमारी हर एक के अंदर है कि हम अपने वतन के अवाम को, उन लोगों को भी इस आसूदा जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरें। अच्छा
کیا وجہ کہ پاکستان آج بھی پیچھے کی طرف جا رہا ہے، مگر جن ممالک میں ہم رہتے ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، ترقی یافتہ ممالک ہے، یہ روزانہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس آج بھی وہی تشدد ہے، وہی جنسی زیادتی ہے، وہی مسائل ہیں جو ہمارے کم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دوسری طرف جو حالات وہاں پہ نظر آتے ہیں بہت ہی خوفناک ہے، اس انسانیت کا جنازہ نکلتا ہے، خواتین کے ساتھ جیلوں میں جیسا سلوک ہو رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی، لیکن ہمارے حکمرانوں کے دعوے یہ ہے کہ ہم ابھی بھی ٹھیک جا رہے ہیں۔ جی، دراصل مبارک صاحب، زندگی کے دو سلسلے ہیں، جی ایک ہے مثبت اور ایک ہے منفی۔ مثبت ذات کبریا نے جب اپنی شناخت کرانا چاہی نا تو اس نے مثبت کو اختیار دے دیا، ٹھیک ہے نا، جی وہ جو منفی کو، منفی، وہ جس کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ جی اب یہ خدا کی ذات نے ہر چیز کو ہمیں ایکنالج کرانا تھا، پہچان کروانی تھی۔ اب وہ بنا تو اب یہ دو راستے ہیں، اس نے سب کچھ اسی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا نہیں بنایا، بے شک اسی نے بنایا، اسی نے دیا ہے۔ مثبت اور منفی دونوں دے کر اس نے ہم کو 1,24,000 کے ذریعے یہ راستہ بتایا کہ تو کیسے مثبت کے ساتھ پازیٹیو رہ کر پورے سلسلہ کائنات کو مستحکم کر سکتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے، آپ دیکھیں پاکستان کو دیکھیں، آپ ان ملکوں میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں دیانتداری، صفائی، پاکیزگی، سوچ، فکر کی بلندی۔ میں اپنی مذہبی یا روحانیت کا جتنا علم ان لوگوں کو آسانی سے دے سکتی ہوں، میرے مسلمان لوگ لے ہی نہیں سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، گلی محلے کا ان پڑھ ماحول ہے، یہ مجھے کہنے دیجئے۔ شروع سے ہی لوگوں کے پاس وسائل ان کو مہیا ہی نہیں کیے گئے تاکہ وہ تعلیم حاصل کرتے۔ دوسری چیز جو سب سے بڑی خرابی کہ ہم نے مذہب کے نام پہ جو ہنگامہ اور دہشت گردی مچا رکھی ہے روز اول سے مجھے کہنے دیجئے کہ ہم نے اس کو، آپ دور کیوں جاتے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تو دہشت گردی تب سے ہے، ان کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے تو آج تک قیامت۔ اب لوگ وہ جو اگر کوئی ان کی ہمدردی میں تو ان کو مارنے پہ تل جاتے ہیں، کوئی دوسرا کوئی خیال ظاہر کرے تو اس کو مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ اللہ بھی نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں نے ہر ایک کو ایک ذاتی شریعت عطا کر دی ہے، راستہ اس کا دکھا دیا۔ انسان کو کوئی بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر اپنی گرفت کو رکھ سکے، اپنی مضبوط کرے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہر جاہل گلی محلے کا وہ ملا کہ جس کو چند رٹی رٹائی کتابیں یا باپ یا ماں سے کچھ سن لیا ہے، اس کے علاوہ اس کو کتنی بڑی بھی بات آپ بتا دیں گے کہ نہیں توبہ توبہ توبہ، یہ دین کے اس کو قتل کر دو۔ یہ جہالت اور ناخواندگی اور یہ گلی محلے کا جو گھٹیا ماحول ہے۔ آج آپ کی بات کو میں لے کر اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو حکمران ہیں آج، یہ گلی محلے کی پیداوار ہیں۔ ان کے پاس تربیت نہیں ہے، نہ ان کے گھروں میں دین کی تربیت تھی، نہ ان کے گھروں میں ایک معاشرتی یا انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پہ ایک تہذیب کا جو معیار ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے خاندانوں میں نہیں تھا، وہ ان کے اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے نہیں تھا۔ اور جہاں تربیت کی کمی ہوگی، اب میں آگے اس سلسلے میں بیان کرتی ہوں، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو پہلے بیچ میں ضرور۔ میرا سوال، اب یہ تو لوگ جتنے بھی ہیں ہمارے، ٹھیک ہے گلی محلے کی پیداوار ہے، مگر یہ یورپ میں آتے ہیں، یورپ کی زندگی دیکھتے ہیں، کیا وجہ یہاں سے کیوں نہیں کوئی سیکھتے؟ عرض کیا نا کہ تربیت کی کمی ہے۔ دیکھیں آج مجھے کہنے دیجئے، جو عمران خان ہیں ان کی آپ بنیاد دیکھیے، وہ ایک اعلیٰ فیملی سے، ایک ان کی تربیت اس ماحول میں ہوئی ہے جہاں کے پڑھے لکھے معزز اور باشعور لوگ، اور وہ خود بھی دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں جن کو دین کا بھی نہ پتہ ہو لیکن دین کے اصولوں کا پتہ ہے۔ ان کو اصول دین جو ہے وہی آپ کو تمیز سکھاتے ہیں، وہی آپ کو تہذیب سکھاتے ہیں، وہی آپ کو تمدن سکھاتے ہیں، وہی آپ کو اس مقام پہ پہنچاتے ہیں کہ آپ سمجھ سکیں کہ زندگی کو جینا کیسے ہے۔ جی اچھا، لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ عمران خان تو بیچارہ اکیلا ہے، اس کے مقابلے میں جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوئے سب پہ ایسے ایسے الزامات ہیں، دیکھیے قوم کے ابھی بھی کوئی کافی میرا 20-30 لوگ جو ہیں، فیصد لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ کیوں نہیں ان کو سمجھ آ رہی، کیوں نہیں عقل آ رہی کہ ہم غلط جا رہے ہیں؟ 75 سال سے اگر ہم ٹھیک جا رہے ہوتے تو آج میرا خیال آپ کو بھی جرمنی آنے کی ضرورت نہ پڑتی، ہمارا ملک ہی جرمنی بنا ہوتا۔
تو کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے نا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنی ذات کو میں کھا لوں، ہوس سے زر، تربیت کی کمی، تعلیم کی کمی، انسانیت کا فقدان، ان میں انسانیت کا فقدان ہے جس میں درد دل ہوگا۔ قائد اعظم نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ اس انسانیت کی قدر کی خاطر کہ جو ایک اسلامی معاشرہ تھا وہ آزادی سے اپنے دین کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے آگے بڑھے، اسی کے مسلک کے لوگوں کو آج گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ جانور ہیں، ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ میرے دین نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تربیت کیا دی ہے، مجھے تعلیم کیا دی ہے۔ نہ ان کے پاس مذہب کی تعلیم و تربیت ہے ابتدائی، کیونکہ وہ جو جس کو اٹھایا 4 کتابیں پڑھی، اپنی سوچ کو مسلک بنا لیا، اور آپ کو 70,000 اسکول آف تھاٹس جو ہیں مختلف ملتے ہیں۔ انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ ہر ایک نے کہا جو میں سوچ رہا ہوں یہی دین ہے، یہی اٹل ہے، اور یہ وہ ظلم ہے کہ جو میں آپ کے اس توسط سے کہنا چاہوں گی کہ جس نے مذہب اسلام کی وہ حالت گردوں کر دی ہے کہ اسلام کا نام لیتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، آپ کو ذلت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اسلام تو چلے ہم جس طرح پیش کرتے ہیں پاکستان میں، وہ دیکھ کر تو کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں نا، جو حالت بنا دی ہے آپ نے بالکل درست فرمایا۔ لیکن ویسے بھی اخلاقی طور پہ بھی حالت بڑی خراب ہے کہ لوگ جو ہے سیاست کو بھی نہیں سمجھتے، صبح سے شام تک آپ کو جھوٹ سننا پڑتا ہے، کوئی بھی آپ میڈیا کا لگا لے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اور یہ کب تک چلتا رہے گا آپ کے خیال میں؟ جی، یہ انسانیت کے وہ اصول ہیں جو ان ملکوں نے اپنائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا یہ لے کے نہیں بیٹھے ہوئے جس طرح ہمارے یہاں ہیں کہ مذہب کو لے کے ہم نے ایشو بنایا ہوا، تماشا بنایا ہوا، روز کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور پلے ہے کچھ نہیں ہمارے۔ جب ہم خالی ہوتے ہیں تو ہم ڈنکا بجاتے ہیں، بچتے وہ ہیں جو خالی ہوتے ہیں، جو بھرے ہوئے ہیں وہ کبھی نہیں بچتے، وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ ہیں، ان کو دین کے اصول پہنچ گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کائنات میرے لیے بنائی ہے، اس میں نے ریسرچ کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، اس کے اسرار میں نے ظاہر کرنے ہیں، اور وہ مجھے جو اصول میرے دین نے بتا دیے ان پہ مجھے چلنا ہے۔ کاش یہ پاکستان میں جن کا دعویٰ، وہاں صرف جھوٹ ہے، وہاں صرف جھوٹے دعوے ہیں، وہاں اتنا ہنگامہ ہے اور پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی۔ میں نے عمران خان صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تو نیچے کوئی انہی جو مخالفین جاہلوں کا، اس نے اتنی عجیب و غریب باتیں نیچے لکھ دی جو نہ مجھے جانتا ہے نہ کچھ، اور میں نے کہا دیکھیے اس قوم کی حالت دیکھیے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تم نے جب زبان کھولتا ہے تو اپنی پہچان کراتا ہے، تو وہ لوگ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ آپ اس لیول سے بول رہے ہیں، اور لیکن ہم تو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ تو یہ اپنی کیٹیگری بتاتے ہیں، جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کریں گے۔ پوری دنیا میں چلے جائیے جہاں پاکستانی جائیں گے، وہ جو اس لیول کے ہیں، وہ اپنا آپ دکھاتے ہوئے بے ایمانیاں کریں گے، دھوکے دیں گے، اداروں سے جھوٹ بول کے پیسہ اکٹھا کریں گے، ہر فراڈ یہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سیکھا ہی ہم نے ایسے ہے، جب معاشرے میں سیکھا ہی یہ کیا، اسکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی، 2 نمبر پائلٹ، 2 نمبر ڈاکٹر، 2 نمبر وکیل، 2 نمبر جج، 2 نمبر چیف آف آرمی اسٹاف، جب ہر چیز ہی ہمارے پاس 2 نمبر 1 نمبر ہم کہاں سے لائیں؟ پہلے روز سے، کیونکہ یہی میرا عرض کرنے کا یہ مدعا تھا کہ ایک تو ہم یہ اب بنیادی اصول ہے مذہب کے، یہ مذہب معاشرہ بناتا ہے جہاں مذہب ہو، یہ مذہب نہیں ہے، یہ تو مداری ہیں سارے، انہوں نے مذہب کے نام پہ مدار بنا۔ اس کے بعد پھر وہی تربیت آپ کے گھروں میں سے آپ کی اولاد کو ملتی ہے، اور وہی پل بڑھ کے ہم سمجھتے ہیں۔ میرے والد فوج میں تھے، لیکن وہ اتنے بااصول تھے کہ ہمیں جو کوئی طریقے تمیزیں سکھائی ہیں، میرے باپ نے کبھی کسی کو، میں نے دیکھا دیتے تھے، کبھی اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، اتنی غیرت تھی۔ اور ہم مر جائیں، ہمارے باپ کے جو اصول ہیں، ہم کبھی کسی سے اپنا دکھ نہ کہیں اور کسی سے بے ایمانی کی بات کریں، اور یہ کمی ہے وہاں پہ جو نہیں پوری ہو رہی، اور مولویوں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ مجھے اوپن کہنے دیجئے، ماں سوائے چند کو چھوڑ کر وہاں پہ جو رش لگا ہوا ہے نا، یہ بے تحاشا، یہ مذہب کے نام پہ، جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، جب تک معاشرتی طور پر وہ لیول اخلاقیات کا اور انسانیت کا نہیں آئے گا جو کہ ہر نبی لے کر آیا ہے، جو خدا کا حکم ہے۔ جب خدا کا تم نے کوئی بات ماننی نہیں، ان کے خلاف آپ وہ میدان جنگ میں اللہ کے خلاف کھڑے ہیں، تو آپ کہاں سے مسلمان ہو گئے؟ ہر دوسرے کو کافر ہم کہہ رہے ہیں، اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کفر کے معنی ہی نہیں پتا ہے۔ اچھا، یہ بڑا ایک وہاں پہ رواج ہی میرا خیال ہے، یا فوری طور پہ
فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ آپ کافر ہو، ہاں۔ آپ کافر ہو، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے نہیں کہ دیکھتے۔ خود کیا کر رہے ہیں۔ جو کہہ رہا ہے نا آپ کو کافر، دراصل وہ کفر کر رہا ہے، اس کو حق حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ دین نے منع کیا ہے کہ تم کسی پر اس طرح کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، تم کہ نہیں جانتے تو۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز مجھے بتائیے، آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، جیلوں میں خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا یورپی یونین نے بھی اب سوال اٹھایا ہے، بڑی بڑی طاقتیں اب میدان میں آئی ہیں، تو آج دنیا کہاں پہنچ گئی، مگر ہماری وہی حالت رہی دماغی طور پہ کہ ہم خواتین کو استعمال کرتے ہیں، ہم ویڈیو بناتے ہیں، ہم آڈیو بناتے ہیں، لوگ اس طرح توجہ نہیں دیتے، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کریں، تو ہمارے پاس اتنا فضول ٹائم ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے درندگی کے۔ ہم درندگی اور کرائمز اور گناہ اور غلاظت، اسی میں اپنی زندگی کو ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ یہ کبھی بھی ایسے ملک نہیں، اب حالات دیکھیے عوام کے، بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، شہروں میں پانی آ رہا ہے، اور جو یہ اتنے عرصے سے حکمران آج بھی ایک سچے کو، جس کا کہ اب دیکھیے نا، ہم کہیں یہاں باہر جائیں نا تو ہم کسی یورپین سے، گورے سے، اس سے بات کرنا یا اس کی بات پہ ٹرسٹ کرنا زیادہ اس کو فوقیت دیں گے کہ کاروبار کریں تو ان کے ساتھ کریں تو بے فکر ہے۔ یہ عالم ہے جناب عمران خان کا، وہ اس شخص کی مینٹلٹی اسی معیار کی ہے جس میں کہ اصول ہے، اور وہ وہاں وہ جاہل اور جنگلی درندے کبھی بھی اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی بھوک ہی نہیں مٹ پاتی، اور وہ سرے عام شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ سرے عام کرمنل سامنے آ کے جو ظلم اور زیادتیاں کریں اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، خدا ان کو کیسے معاف کرے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ علماء کا بڑا قصور ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں جس طرح آرمی ہے، انہوں نے بھی اپنا حق ادا اچھے طریقے سے نہیں کیا 75 سال میں؟ کچھ بھی نہیں کیا، انہی کی وجہ سے تو سارا کام ہو رہا ہے۔ جو محافظ تھے وہی چور بن گئے ہیں۔ وہ آپ کہیں تو وہ آپ کو مارنے پہ اور ختم کرنے پہ، یہ تو درندگی ہے، یہ کوئی انسانیت تھوڑی ہے سوال تو کر ہی نہیں سکتے وہاں نا، تو یہ کوئی انسانیت تھوڑی ہے، ان میں کون سا انسان ہے؟ اچھا آپ یہاں پولیس کے ساتھ بھی کام کرتی رہی، آپ نے مختلف پروگراموں میں بتایا، ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کوئی پولیس میں آرمی میں ہے تو لوگ اب مجبور ہوتے ہیں کہ اس کی عزت کریں، یہاں بھی ایسے یہاں کردار کی عزت ہوتی ہے، ہاں یہاں کردار کی عزت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آن ایئر آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، جب میں وزارت داخلہ میں جاتی تھی اندر، کرمنل برانچ جو ہماری انٹرپول کی تھی، میرا خدائے بزرگ و برتر شاہد ہے کہ وہ لوگ اپنی کرسیوں سے اٹھ جاتے تھے، احترام کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ اگر ایک کوئی ایسی ہلکی سی بات بول دی، شٹ کہہ دیا مثال کے طور پر، دوسرا اس کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم نے یہ لفظ کیسے بولا، جبکہ یہ یہاں موجود ہے۔ یہ احترام آپ کا کردار بناتا ہے، میرا کوئی وہ اور سٹیٹس نہیں تھا، میرا کردار بنائیے اور دنیا آپ کے قدموں پہ جھکے گی۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہاں تو انسان ہے ہی نہیں، نہ کوئی ججوں میں نہ انسانیت آپ کو نظر آتی ہے، نہ آپ کو فوجی جنرلوں پہ، حالانکہ اتنا پراؤڈ اور فخر تھا ہمیں فوج پہ، کیونکہ میرے والد فوج میں تھے اور انہوں نے اصول زندگی کے جو ہمیں سکھائے اور جو تہذیب اور تمیز سکھائی، اس میں ہم نے اپنے خدا تک کو پایا۔ اچھا یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جرمنی میں فوجی جو جنرل شنرل پکنک مناتے جس طرح ہمارے چل رہی ہے وہ اتنے بڑے ہیں، مجھے پتا ہے پوری کرمنل پولیس کا، وہ جو انٹرپول کا منسٹری میں بیٹھا ہوا باس تھا، شیف تھا، ہم لوگوں نے بیٹھ کے ایک جگہ پہ اپنا اپنا کھانا کھانا ہے اور اپنا اپنا برتن دھونا ہے، اور وہ دھو رہا ہوتا تھا اپنی پلیٹ اور اپنا کافی کا کپ، اور کسی کو نہیں تھا کہ ہائے اللہ میں تجھے کر دوں، میں تیرا کر دوں، میرا کوئی کسی کا نہیں ہے۔ بلکہ ہماری کمشنر وہ میری دوست تھی، تو وہ آئے گی ہمبرگ، اور ہم لوگ دونوں جا رہے تھے گاڑی پہ، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، تو اس نے اسپیڈ تھی تو وہاں پہ کیمرہ تھا، تو میں نے کہا اوہ تیری وہ فوٹو کھنچ گئی، تھوڑی ذرا اسپیڈ بڑی ہوئی تھی اس کی، تو میں نے کہا اوہ تجھے جرمانہ لگ گیا، کہتی کوئی بات نہیں، ہم دونوں کی اکٹھی تصویر وہاں فائل میں بھی چلی جائے گی، تو میں نے کہا تو معاف کر، کہتی توبہ کر، معاف کرا لوں گی، وہ مجھے ڈبل لگائیں گے کہ تو پولیس والے، اور خود میرے ساتھ ہوا، میرا 1 مہینے کے لیے اوور سپیڈ کی وجہ سے 3-4 دفعہ ہو گئی، آتے ہوئے دوسرے ملکوں سے رات کا وقت، تو
تو میں نے انہیں پولیس کو دیا کیونکہ مجھے یہاں سے دور جانا پڑتا تھا ایک اور پولیس کے پاس. تو میں نے کہا ان کو لکھو کہ مجھے یہاں آنے کے لیے گاڑی چاہیے. انہوں نے لکھا تو انہوں نے ادارے نے جواب دیا اچھا یہ پولیس میں کام کرتی ہے. اس کے باوجود اس نے احتیاط نہیں کی, اس کو پورا کرائم وہ اپنا جرم جو ہے پینالٹی دینی پڑے گی. اور یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک عام آدمی ہو یا کوئی منسٹر ہو, یہ انگلینڈ میں بھی آپ کو اکثر واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں, سننے میں ملتے ہیں, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, مگر قانون سب کے لیے برابر سب کے ہے. لیے آپ سمجھتی کہ پاکستان 100 میں سے کتنے فیصد لوگ قانون کے مطابق یا قانون لوگوں کے مطابق چل رہا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ مشکل سے 10% بھی ہوں گے جو قانون والے ہوں گے. 95% جو ہے سب اسی طرح چل رہے ہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, بے لگامی. اور جب کہو بھی تو کہتے ہیں ہم کیا کریں, سبھی یہاں اس کی سبھا چلتا ہی نہیں ہے. تو جب کوئی کرے گا, عدالتیں کوئی انصاف کر رہی ہیں. یہ آپ کا پوائنٹ, اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے. سارا کا سارا بگڑا ہوا یہ وہ کہتے ہیں نا آبے کا آوا بگڑا ہوا, پتہ نہیں کیا ہوتا آوا, جو وہ ہوتا ہے جس میں پوری بھٹی ڈال دی جاتی ہے, جس کو پنجابی میں آپ کہہ سکتے پٹھا بیٹھے آدھا. اچھا تو وہ جو ہے نا اس سارے کو سنوارنے کے لیے صرف اور صرف قانون کو, ہمارے ججوں کو انسانیت کی اس معراج پہ آنا پڑے گا جہاں پہ چاہے کوئی جرنل ہو, چاہے بادشاہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ہر ایک کو اس کی کڑی سے کڑی سزا ملے, پھر یہ نظام ٹھیک ہوگا. صرف اگر جج ٹھیک ہو جائے. اچھا آخر پہ یہ بتائیے کہ پاکستان کے مجھے تو ابھی تک حالات کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے, آپ کو آ رہے ہیں؟ حالات نظر فی الحال تو نہیں آ رہے, لیکن وہ جو ایک انسان اس ملک میں اٹھ کھڑا ہوا ہے سچائی کی خاطر, اتنے مظالم سہ رہا ہے, اس کے لیے پروردگار عالم ضرور کوئی نہ کوئی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں. یہ ستاروں کی جنبش بتاتی ہے. کوئی میسج دے دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. آپ سے سب لوگوں سے ایک ہی التجا ہے میری کہ للہ اس تھوڑے سے خوبصورت زندگی کے خوبصورت وقت کو خوبصورت بنائیں, اصول سے, سسٹم سے, خدا کے دشمن نہیں بلکہ دوست بن کے جئیں. اور آپ یہ سارے کو دعویٰ ہوگا کہ میں خدا کا دوست ہوں, لیکن جو ذرا سی بھی نافرمانی کرتا ہے وہی خدا کے دشمنوں میں گنا جاتا ہے. جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, دوسرے انسان کی عزت نفس پہ حملہ کرنا, سب سے بڑا گناہ دوسرے کی بے عزتی کرنا. ہمارے ہاں جیسے چھوٹے چلو ایسے کر گالیاں گندی دینی, یہ ایک بات مجھے آخر میں ضرور کہنی ہے کہ یہ مسلمان ملک نہیں ہے بلکہ یہ غلیظ ملک بن چکا ہے کہ جس میں ماؤں بہنوں کی گندی, اپنے جن کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے ان کے نام لے کر اتنی غلیظ گفتگو کرتے ہیں. خدا ان کو قبروں میں ہی چیونٹیوں سے کٹوا دے گا اور بچھوؤں سے کٹوا دے گا, کیونکہ ان کے پاس غلیظ انرجی اتنی ہے کہ وہ نورانی انرجی کا فقدان ہو چکا ہے. اور ہر بڑا چھوٹے سے کہہ رہے ہیں للہ دوسرے کی عزت نفس کی قدر. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین جو بات اس میں سوچنے والی ہے وہ ہے عدل. اب سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں ہے کہ عدل نہیں ہے. ہر بندہ طاقتور کہتا ہے کہ میرے سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ اس سے کچھ پوچھ لیں وہ سمجھتا کہ میری بےزتی ہوگی. یورپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں, یہاں پہ سب برابر ہیں, چاہے وہ وزیر ہے چاہے وہ مشیر ہے, قانون سب کے لیے برابر ہے. اور جب تک آپ قانون کے مطابق نہیں چلیں گے اس وقت تک میرا خیال ہے پاکستان کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. جب تک آپ کہیں گے کہ قانون میرے مطابق چلے تو پھر اسی طرح کا پاکستان ہوگا, اسی طرح کے حالات خراب ہوتے جائیں گے دن بدن. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ایک دفعہ پھر میڈم کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.